अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हैं, उसने तुम्हें प्रपोज किया? मुस्फिरा उसकी बात पे खासा घूर के देखा था उसे। इसे छोड़ो, आज इसका दिमाग खराब ही खराब है। सुबह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तुम बताओ, फिर क्या हुआ? हैरानगी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ये एक टेंशन थोड़ी है। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया कहीं और। वो अपनी बात पूरी करती अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। हैं, ये कब हुआ? वो हैरत से अपनी जगह पर उछली थी, जबकि हया आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी और चिप्स खाने की रफ्तार भी बढ़ा दी। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। देखो, पीछे ही बैठा है। उसने उसकी तरफ इशारा किया था, जो पहले उनकी बातें सुन रहा था। और रिश्ते वाली बात सुनकर उसके दिमाग की नसें तन गई थी। तो यार, मसला क्या है? तुम उसे इनकार कर दो। वैसे भी वो हमारे मज़हब का भी नहीं है। शक्ल और सूरत के अलावा उसके पास है ही क्या? मैंने जब भी देखा वो पैदल चलकर आ रहा होता है। एक बाइक तक तो है नहीं उसके पास। अब के हया ने भी अपना हिस्सा डाला था, मगर जब बोली तो लहजे में हकारत थी। ऐसे नहीं कहते हया। किंजा ने उसे लताड़ा था। तो मैंने गलत क्या कहा है? और वैसे भी हमारे माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं वही हमारे लिए ठीक होता है। हया ने उसे आईना दिखाया था। पर मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, और ना ही मैं भी शादी करना चाहती हूँ। उसने अपनी मर्जी बताई थी। अच्छा, अब ये मत कह देना कि तुम्हें वो फ़कीर। बात करते हुए बाकायदा उसकी तरफ इशारा किया था। हया, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। मुस्फिरा को भी बोलने दो। खुद ही बोले जा रही हो। अब के उसने आंखें दिखाई थी उसे। तुम बताओ मुस्फिरा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? किंजा ने बात करते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव डाला था, जिस पर मुस्फिरा ने अपना सर झुका लिया था। उसके यूं सर झुकाने पर उसके होंठ फैले थे और वहां नमूदार हुआ था, जिसकी आंखें कब से उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। मुझे आपसे बात करनी है मुस्फिरा। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकती हैं? उसकी आंखें अभी उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी और लहजा रौबदार था। उसकी बात चुपचाप उसके हम कदम बाहर आ गई थी। मुस्फिरा, तो क्या फैसला किया आपने? उसके चेहरे के एक एक नकूश को अपनी दीवानी आंखों के जरिए अपने दिल में उतार रहा था, जबकि हाथ उसने अपने पैंट की जेबों में दे रखे थे। ज़ोफ़नून, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है। ज़ोफ़नून, मैं आपके जज्बात की दिल से कदर करती हूँ, पर वो बात करते हुए रुक गई थी। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई आप? बात पूरी कीजिए। उसने ज़ब्त अपनी आंखें मीच ली थी, जबकि लहजा काटदार था उसका। पर मैं आपकी मोहब्बत का जवाब आपको मोहब्बत में भी नहीं दे सकती। वैसे भी आप एक ईसाई हैं। आखिरी बात उसने उसकी आंखों में देखकर बोली थी। वो कब से सर झुकाए खड़ी अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। मेरी मोहब्बत किसी मज़हब की कायल नहीं है, मिस मुस्फिरा, और ना ही मैं इस पर यकीन रखता हूँ। मुस्फिरा, तुम कल भी मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी, और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये बात अपने माँ बाप को अच्छे से समझा देना। लहजा फिर वही रौब वाला था, वैसा ही कांटदार लहजा जिसने मुस्फिरा के दिल को दहला दिया था। वो तो अपनी बात करके वहाँ से चला गया था, मगर वो मुस्फिरा को सकते में डाल गया था। घर आते वो कमरे में बंद हो गई, ना किसी से बात की और ना ही कुछ खाया। शाम को जब माँ जान ने आकर दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खोलते ही उनके गले लगकर रोने लगी। मुस्फिरा, क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? माँ जान के चेहरे से परेशानी छलकने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे माँ जान, कल मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की थी। वो और उनके सीने में घुसने लगी थी। तुमने अपनी राय बताई थी। हाँ, बस फ़र्क इतना था कि लहजा थोड़ा सख्त था। उसे मज़ीद शर्मिंदगी हुई थी। पर इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है पागल लड़की? चलो उठो, मुँह हाथ धो लो। जब से आई हो कमरे में बंद हो। मैंने खाना लगा दिया है, आकर खा लो। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोली थी। माँ जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप उन लोगों को हाँ कर दे। वो पलटने को ही थी जब मुस्फिरा ने उनका हाथ थामा था। मुझे पता था मेरी बेटी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगी। उन्होंने मुस्फिरा का माथा चूमा और उसे ढेर सारा प्यार किया था। तुम कोई नहीं होते मुझ पर इस तरह हक जताने वाले। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी मोहब्बत की। वो माँ जान के कमरे से जाते उसके एहसास से बात करने लगे थे, मगर दिल में एक चुभन थी जिसने उसे बेचैन किया हुआ था। तकिए में चेहरा छुपाए फिर से रोने लगी थी
اور وجہ اس کی کہی گئی وہ باتیں تھیں جس نے سیدھا دل پہ اثر کیا تھا۔ کچھ نہیں لگتے تم میرے، کچھ نہیں ہو تم میرے۔ وہ اپنے بے چین دل کو تسلیاں دے رہی تھی اور پھر سے اسی سے بات کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ وجود نہ ہو کر بھی اس پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ جب ان کے پاس آیا تو وہ غصے کے عالم میں اپنے غلاموں پہ چیخ رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ان کی زبان ایک پل کو لڑکھڑائی تھی، پر اگلے ہی پل اس میں مزید روانی آ گئی تھی۔ ان پر کیوں غصہ نکال رہی ہو عالیہ؟ میرا قصور ہے، مجھے سزا دیں۔ وہ لفظوں کو چباتے مگر قدرے دھیمے لہجے سے مخاطب ہوا تھا۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے خود ہی انہیں بھیج دیا۔ سردار، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ فیصلہ آپ کے مرحوم والد اور سابقہ سردار جہیل نے طے کیا تھا۔ آپ ان کے فیصلے کی اس طرح توہین نہیں کر سکتے۔ وہ جب بولی تو لہجہ سخت پر آواز نے احترام نہیں بولا تھا۔ ابا سردار نے جو فیصلہ کیا تھا تب میں چھوٹا تھا، پر اب حالات کچھ اور ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بول گیا تھا۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے تھے کہ اب اختیار جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اب آپ ہم سب سے اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اس عام سی انسانی لڑکی کے لیے۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑی حقارت سے بول رہی تھی۔ یہ انسان ہے ہی کیا ہمارے آگے؟ مٹی سے بنے ہیں یہ اور ہم آگ سے۔ ہم جب چاہیں انہیں مسل سکتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے ان کی، جلدی مر جاتے ہیں، اور ہم 1000 سال جیتے ہیں۔ کمزور اور حقیر سی قوم۔ ایک ایک لفظ سے گمن ٹپک رہا تھا مگر وہ خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا۔ سردار، ہم سب آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنا فیصلہ بدل لیں، کیونکہ ابھی ہم جنگ کے لیے مضبوط نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو مجھے مجبوراً اس لڑائی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مسلنا۔ بات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، اس کی گرج دار اور بھاری اور اس پر اس کی شعلہ برساتی بڑی آنکھوں نے اس کی زبان کو تالا لگایا تھا۔ خبردار، جو کسی نے اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں آپ سب لوگوں سمیت اس پورے قبیلے کو آگ لگا دوں گا۔ اس قبیلے کی ہونے والی عالیہ ہے وہ، میرا جنون ہے، میری محبت ہے۔ لہجہ کاٹ دار اور کھا جانے والی نظریں اور اوپر سے اس کی بھاری آواز نے اس کے سامنے کھڑی عورت کو دھلا دیا تھا۔ میں اس قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے یہ میرا حکم ہے، اور اگر کسی نے بھی اس حکم کے خلاف جانے کی جرت کی تو وہ اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ انہیں وارننگ دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سردار، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب انسان ہم پر حکومت کریں گے؟ وہ بڑبڑانے کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ وہ دونوں چمگادڑیں اس کے سامنے اپنی اصلی شکل میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی انگارے برسا رہی تھی اور سانسیں مارے غصے کے بھاری اور تیز تھی۔ دماغ کی تنی ہوئی نسوں کے ساتھ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کرسی پہ پرجمان تھا۔ سردار، آپ نے بلایا تھا؟ وہ دونوں کانپتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ لفظ بھی آدھے ادھورے ادا ہو رہے تھے۔ تم دونوں کو یاد ہے میں نے تمہارے ذمہ کیا کام لگایا ہے؟ وہ گرایا تھا۔ جی سردار، انہوں نے بہت مختصر مگر ڈرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مجھے بول کر بتاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ پھر سے گرایا تھا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ عالیہ پر ہر وقت نظر رکھنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے ہر پل کی خبر آپ کو دینی ہے۔ وہ اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو دہرا رہی تھی۔ تم دونوں میری ہمیشہ سے وفادار رہی، اگر اس کی حفاظت کرتے ہوئے تم دونوں کی جان چلی بھی جائے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھنا۔ لہجہ ابھی بھی ویسا ہی روبدار تھا، لیکن اگر اس وفاداری میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو یہ خبر مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی خود کو مار لینا، کیونکہ اگر میں نے مارا تو تم لوگوں کی موت یہ زمین اور اس کے مکین اپنی ساری عمر نہیں بھولیں گے۔ انہیں وارن کرتا ہوا وہ ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ چکا تھا، جس پر انہوں نے فوراً عمل کیا تھا۔ ظرفان نے اسے ایک خط لا کر دیا تھا اور خود اسے 10 قدم دور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار، یہ خط سردار نشیب کا قاصد دے کر گیا ہے۔ خط کو پڑھتے ہی اس نے ایک جاندار کہکا لگایا تھا، پر سامنے کھڑا شخص اس لگائے گئے کہکے کے پیچھے چھپی وجہ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ظرفان، فوجیں تیار کرو، اب میں سردار کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہوں۔ مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ اور پھر سے طنزیہ مسکرایا تھا۔ سردار، گستاخی معاف، پر اگر وہ قبیلہ ہمارا دشمن بن گیا تو کیا ہماری خدمت اور ہمارا قبیلہ کمزور نہیں ہو جائیں گے؟
اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ نہیں زرفان، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی نہیں۔ اصل میں وہ ہم سے دوستی مضبوط کر کے باقی سب پر اپنی داغ بٹھانا چاہتے ہیں، پر میں ایسا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس نے اصل بات رکھی تھی اس کے سامنے، جس پر اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے ہاں سردار کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوتا ہے۔ وہ ماں جان کے ساتھ کچن میں پکوڑے بنانے میں مصروف تھی، پر دماغ ابھی بھی اس کی باتوں سے خالی نہیں ہوا تھا۔ ارے مسفرہ، کیا کر رہی ہو؟ اتنے بڑے بڑے کیوں بنا رہی ہو؟ بس ایک چمچ کے مطابق ڈالو۔ اس کی چچی اس کے ساتھ کھڑی گوشت کا سالن بنا رہی تھی جب اس نے اسے ٹوکا تھا۔ اس کی ماں جان ان لوگوں کو ہاں کر چکی تھی، اور آج وہ لوگ منگنی کرنے آنے والے تھے، اور اس بات کی خبر اسے بھی مل گئی تھی۔ سوری چچی، مجھے دھیان نہیں رہا، وہ لاپرواہی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بھائی، دھیان کیا کرو نا، تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے کہ ان کی ہونے والی بہو کو پکوڑے بھی بنانے نہیں آتے۔ اس نے ٹانگ کھینچی تھی۔ پاس کھڑی ماں جان بھی اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہانک لگاتا ہوا اظہر نمودار ہوا۔ بھابھی، وہ لوگ آگے ہیں۔ اور یہ کیا، تم ابھی گندی مندی بنی ہوئی پھر رہی ہو؟ کیا کہیں گے وہ لوگ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی ہونے والی بہو صرف عید کی عید نہ آتی ہے؟ ہائے ہائے، کیا امپریشن پڑے گا ان لوگوں پر تمہارا۔ وہ تاسو سے سر ہلاتا اپنی ہنسی دبائے سامنے پڑے ہوئے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا تھا۔ ماں جان، ایسا نہیں لگ رہا جیسے کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اس کی بات پر ماں جان دبی دبی سی مسکرائی تھی۔ دیکھو تو ذرا، سچ سن کر کتنا برا لگا میڈم کو۔ وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اس کو۔ مجھے پتہ ہے آپ جان بوجھ کر ہمیں باتوں میں لگا رہے ہیں تاکہ آپ جناب پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ آپ کو پکوڑوں کی خوشبو یہاں کھینچ کر لائی ہے، پکوڑوں کے دشمن، ہٹے یہاں سے۔ اس نے بات کرتے ہوئے گرم چمچہ اس کے الٹے ہاتھ پر مارا تھا، کیونکہ وہ پھر سے اگلے پکوڑوں کا شکار کرنے کے جام میں تھا۔ ہائے، کتنی ظالم ہو تم۔ اس نے بدلے میں اس کی چٹیا کھینچی تھی، جس پر اس نے ایک اور چمچہ مارا تھا اسے۔ ان دونوں کے برابر پہ کھڑی عورتیں بس ہنس رہی تھی۔ چلو مسفرہ، چھوڑو اسے، جاؤ میرا بچہ، جا کر تیار ہو جاؤ۔ ماں جان اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولی تھی، جو اسے ایک اور چمچہ مارنے کا سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پر ان سے دور ہی رکھیے گا انہیں۔ وہ جاتی ہوئی اپنے پیسٹ سے خراب ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پیلا کر گئی تھی۔ دیکھ لو باپ بھی، کتنا جلتی ہے یہ لڑکی میری خوبصورتی سے، پر کیا فائدہ، اس پیسٹ سے تو میری رنگت تو بھی چمک جانی ہے۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرنے لگا تھا، جس پر پہلو میں کھڑی دونوں عورتیں کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ سنگھار ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنے سراپے پر گہری نظر ڈالی تھی۔ آدھے کھلے بال، ہلکا سا میک اپ اور پیروں تک آتی پیش رنگ کی میکسی میں ملبوس وہ خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آج وہ یہاں ہوتا تو کیا کہتا؟ مجھے اس طرح سجی ہوئی دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے۔ چشمے بدرو، اسی کی دھیمی خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جیسے کوئی بہت پاس کھڑا ہو۔ کون ہے یہاں؟ ڈرتے ہوئے وہ ایک دم سے پلٹی تھی۔ وہی جس سے اپنی تعریف سننے کو دل مچل رہا تھا تمہارا۔ آواز پھر قریب سے آئی تھی، پر اس دفعہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بالکنی سے تھوڑا آگے دیوار کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اڑ کر، میرا جہاں بھی دل کرتا ہے میں وہیں پہنچ جاتا ہوں اڑ کر، اور ویسے بھی تمہاری یاد آ رہی تھی تو تم سے ملنے آ گیا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کے قدموں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے ہو؟ کسی نے روکا نہیں تمہیں اندر آنے سے؟ وہ نہ سمجھی سے بخلائی ہوئی بول رہی تھی۔ میں نے بتایا تو ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں، اور کس میں اتنی ہمت ہے جو مجھے روکے؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ لگا کر چھو سکتی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، قیامت ڈھا رہی اس دل پر، مگر تم کسی اور کے لیے سجو، یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ وہ تھوڑا سا خفا سا مگر خمار آلود آواز میں بولا تھا۔ پیچھے ہٹو یہاں سے۔ مسفرہ اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟
وہ چہرے پہ شریع سی مسکراہٹ سجائے ہر دھرمی سے وہیں کھڑا تھا۔ مسفرہ تمہیں پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل بری طرح سے بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ اس کے مزید قریب آیا تھا، پر اب اس نے مسفرہ کے بال جو اس کے سینے پہ پھیلے ہوئے تھے انہیں تھامتا ہوا ان کے ذریعے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ وہ اس کے اتنا پاس کھڑا تھا کہ وہ اس کی گرم مگر تیز چلتی ہوئی سانسوں کی گرمی کو اپنے چہرے پر گرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مسفرہ کی گھال تپنے لگے تھے، اس کی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس کے مضبوط وجود کے سامنے خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں لپٹے اپنے بال تک چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا کمزور پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کی قربت میں تبھی کسی کے پیروں کی چاپ نے اسے ہوش دلایا تھا۔ جاؤ یہاں سے پلیز، کوئی آ رہا ہے، پلیز جاؤ۔ کیوں میری عزت کو اشتہاروں کے نام کرنا چاہتے ہو؟ پلیز جاؤ۔ وہ اسے مسلسل پیچھے کو دہکیل رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پلیز جاؤ، ہٹو یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تمہیں تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ مسفرہ کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی بدنام نہیں ہونے دوں گا مسفرہ، تم یقین رکھو، اور یہ بھی یقین رکھو کہ تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ مسفرہ کیا کرتی ہو بیٹا؟ سب کب سے تمہارا انتظار نیچے کر رہے ہیں، چلو اب۔ وہ ماں جان کے حکم پہ سر ہلاتی دوپٹہ سیٹ کیے ان کے ہمراہ نیچے چلی گئی، مگر جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ بالکنی کی دیوار سے لگا خود کو چھپا گیا تھا۔ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا مسفرہ، جب تک میں نہ چاہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تنزیہ سے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ اسے صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ سامنے ٹیبل پر پھول اور مٹھائیاں بڑی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ وہ عورت آج پھر سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے ماں جان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے برابر والے صوفے پر اپنے دیوانے کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو وہ کتابی کیڑا موسیٰ بھی بڑے اچھے سے بن سنور کے سب کے بیچ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے ماں جان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ماں جان، اس آنٹی کو کہیں کہ میرے ہاتھ تو چھوڑ دیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے، ناگواری سے بولی تھی وہ۔ چپ کر کے بیٹھو، وہ سن لے گی۔ ماں جان اسے چپ کرواتی دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ حال میں سب گھر والوں کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ رشتہ دار اور لڑکے والے اور ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی رسم کرنے کے بعد آخر پہ وہ عورت جو لڑکے کی پھپھو تھی، مسفرہ کو انگوٹھی پہنانے کے لیے پھر سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لاؤ بیٹا، اپنا ہاتھ دو مجھے، تاکہ میں اس میں اپنے بھتیجے کے نام کی انگوٹھی پہنا سکوں۔ وہ بڑے چاؤ سے اسے انگوٹھی پہنانے لگی تھی، جب ایک مرد نے ہاتھ کا زناٹے دار شور برساتا تھپڑ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس تھپڑ کی آواز حال میں بیٹھے سب لوگوں نے سنی تھی، پر مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ پل کو تو اس کی نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، مگر جیسے اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ سب حواس باختہ ہوئے اپنی نشستوں پر بیٹھے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ کس نے تھپڑ مارا ہے مجھے؟ ابھی اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ دوسرے گال پر بھی کسی نے اس کا ہاتھ شور پیدا کرتا ہوا انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا، وہی جس نے اب مارا ہے۔ اس عورت کے کانوں سے ٹکراتی وہ بھاری آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے سب لوگوں پر سکتہ سا چھا گیا تھا۔ واقعی وہ کسی انسان کی نہیں تھی آواز، اور یہ جرت میں نے کی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مسفرہ کے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہناؤ؟ آواز مزید بھاری اور اب خوفناک ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس عورت کا پورا چہرہ سوج چکا تھا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ آواز اونچی مگر مسلسل کانپ رہی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے میرے بارے میں پوچھ سکو، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرا غرور اور گھمنڈ اس کے لفظوں سے ہمیشہ ٹپکتا تھا۔ اب یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اٹھو مسفرہ کے پاس سے۔ پورے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بج رہے تھے، جو اس کے آنے کی گواہی دے رہے تھے۔ مسفرہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم کمزور انسان تو بالکل بھی نہیں۔ وہ مسفرہ کے پہلو میں ہی اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی بھاری گرج دار آواز مسفرہ کی سماعتوں کو چیرنے لگی تھی۔ ماں جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون بول رہا ہے یہ؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چلانے لگی تھی۔
اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی طرح چلانے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مسفرہ ڈرو نہیں، میں ہوں، اور تم سب ایک بات کان کھول کر سن لو۔ مسفرہ میری امانت ہے تم انسانوں کے پاس۔ اب دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے دل سے رحم ختم ہو جائے اور میں تم سب کو مار ڈالوں۔ اس نے سب کو وارننگ دی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے دوڑ پڑے تھے۔ اگر رہ گئے تھے تو وہ اس کے اپنے اور وہ عورت جو شاید منجمندی ہو گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں ہے انسان، کیونکہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ تم ابھی زندہ ہو یہ کافی ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم نے جو جرت کی ہے اس کی سزا میری نظر میں صرف موت ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اب کے اس عورت کے کان کے پاس چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ اس کے کانوں سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مسفرہ میری جان، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم ڈر گئی ہو ابھی، اس لیے میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا، پر میں پھر آؤں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پیار سے چھوا تھا۔ ایک پل کو وہ اتنا قریب آیا تھا کہ مسفرہ اس کے بدن سے پھٹنے والی خوشبو کو اپنے سانسوں کے ذریعے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر اتار چکی تھی۔ اپنے لفظوں کا جادو اس پر اور سب پر چھوڑتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی پیچھے رہ جانے والے لوگ اس کی ناموجودگی کو سمجھنے سے قاصر لگ رہے تھے، کیونکہ یہ ڈر ان کے اندر تک سرایت کر چکا تھا۔ وہ ان کی کھلی پھٹی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی یکٹک ایک ہی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پریشان حال، خوف کے عالم میں اس کا دماغ ایک ہی نقطے پر اٹک گیا تھا۔ ماتھا اس کا ایسے جل رہا تھا جیسے کوئلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ یہ کچھ ایک ہفتے پہلے کی ہی تو بات تھی جب وہ مسفرہ کو سمجھاتی گھر جانے کے لیے کلاس سے نکلی تھی۔ ہیلو، ہوا کی تیزی سے کسی کی آواز سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ کون ہے؟ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ پر اسے شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، بس چند ایک اسٹوڈنٹس تھے جو اس سے کافی فاصلے پہ کھڑے تھے، جو اس کے اس طرح چلانے پر اب اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم تھا، اور اسے کیا پتا تھا، یہ تو ابھی شروعات تھی۔ حیا بیٹا، یہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب گھر پہنچی تو اس کی ماما اس کی طرف ہڑبڑاتے ہوئے لگتی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے کپڑوں کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ بنا نہ سمجھی سے اپنے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ یہ خون کہاں سے لگا ہے تمہارے کپڑوں پہ اتنا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی بیٹا؟ وہ پریشانی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ حیا کی قمیض پیچھے سے ساری خون میں لت پت تھی، اور خون بھی بالکل تازہ تھا۔ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہاں ہے خون؟ اسے جھٹکا لگا تھا دیکھ کر۔ وہ حواس باختہ ہو کر چلانے لگی تھی۔ ماما، یہ خون کہاں سے آیا ہے؟ وہ اپنی قمیض پیچھے سے پکڑ کر اب اس پر لگے خون کو اپنے ہاتھوں سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی، جو ہر بار اس کے ہاتھوں پر اپنے نشان چھوڑ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی فی الحال جا کر کپڑے بدلو۔ پتہ نہیں کس کس نے دیکھا ہوگا محلے میں۔ تمہیں پتہ کیسے نہیں چلا ہے؟ ماما اسے ڈانٹنے کے ساتھ پریشانی سے بول رہی تھی۔ اس کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے لگا تھا۔ کبھی صرف اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو جانا، کبھی رات کو اچانک سے زور زور سے کھڑکیوں کا آپس میں بجنا، تو کبھی چلتے ہوئے سے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینا۔ یہ سب عام ہو گیا تھا، لیکن کل جب وہ شام کو برآمدے میں سے گزر رہی تھی تو اچانک سے ان کے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ حالانکہ باہر سے اچھی بھلی روشنی آ رہی تھی، پھر سے کسی کوئی دو بھاری آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، پر اس دفعہ یہ آوازیں کسی اور کی تھی۔ اچھا نہیں کیا تم نے انسانی لڑکی، ہمارے سردار کو ناراض کیا تم نے ان کے غصے کو ہوا دی ہے۔ اب دیکھو یہ ہوا کیسے تمہارے چاروں طرف آگ لگاتی ہے۔ وہ آواز اس کے چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ کون ہے تمہارا سردار؟ کیا چاہیے اسے مجھ سے اب؟ اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور اب آواز بھی کانپنے لگی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی گھبرائی تھی۔ ان کے بارے میں ہمیں بتانے کا حکم نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ آواز دو کالے سوٹ پہنے وجودوں میں بدل گئی تھی۔ لمبے لمبے بال اپنے چہرے پہ گرائے، اپنی اصلی شکل میں وہ اب اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ دو جننیاں تھیں جو اب اس کے بالوں کو زور سے پکڑے ہوئے تھی
اور دوسری اس کے چہرے پر پورے زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ اس کے پیر زمین پر نہیں تھے بلکہ وہ ہوا میں اٹھ رہی تھی۔ وہ زوردار روئی جا رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ماما چھوڑو مجھے، ماما۔ اس کا شور سن کر اس کے گھر والے پہلے وہاں آ چکے تھے، لیکن انہیں بس اس کا وجود ہی ہوا میں منجمد نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اوپر کیسے چلے گی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کو کوئی نیچے اتارو، حیا کے ابو کچھ کریں پلیز۔ اس کی ماما پریشان حال رونے لگی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سے وہ دھڑام سے نیچے گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور چہرہ بھی ایسے تھا جیسے ابھی خون رسنے لگے گا۔ تمہاری بیٹی نے ہمارے سردار کو ناراض کیا ہے، ان کی قیمتی چیز ان سے چھیننے کی کوشش کی ہے اس نے۔ اس کا انجام اب بہت برا ہوگا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ یہ کہتی وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئی، جو انہیں پہلے ہی نظر نہیں آ رہی تھی، سوائے ان کی آواز، حیا بیٹا اٹھو، نیچے بابا جی آ گئے ہیں، اٹھو حیا بیٹا۔ وہ اس بے جان سے وجود کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو جب سے ہوش میں آئی تھی تب سے ایسے ہی بیٹھی تھی۔ چہرے پہ پھیلا خوف صاف ظاہر تھا۔ وہ اسے بامشکل اٹھا کر کھڑا کر پائی تھی جب سے وہ چلانے لگے تھے، جاؤ یہاں سے، ہٹو میرے آگے سے، ماما وہ یہیں کھڑی ہے، وہ دیکھیں کھڑکی کے پاس۔ وہ بیڈ پہ کھڑی کسی کو ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے ابو اور بابا جی اوپر ہی آ گئے۔ ماما پلیز بچا لیں مجھے، یہ مار دیں گی مجھے۔ اس کی ماما اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ قابو میں کہاں آ رہی تھی۔ پتری چھوڑ دے اسے، پیچھے ہٹ جا، یہ تیرے قابو میں نہیں آئے گی۔ بابا جی، جن کے ہاتھ میں تسبیح اور سر پہ انہوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی، آگے آئے تھے۔ کون ہو تم؟ کیوں اس بچی کے پیچھے پڑی ہو؟ بابا جی نے کچھ پڑھ کر ارد گرد اور حیا پر پھونکا تھا۔ اے مولوی تو چلا جا یہاں سے، ہم جنیاں ہیں، اس لڑکی کو سبق سکھانے کے لیے آئی ہیں ہم، اس لیے تو بیچ میں مت آ۔ حیا بے ہوش ہو چکی تھی جب وہ دونوں بولی تھی، جب تک تم اس بچی کو چھوڑ نہیں دیتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ اس نے پھر سے کچھ پڑھ کے پھونکا تھا، جسے وہ دونوں چیخنے لگی تھی۔ حیا کے والدین ڈر کر ایک سائڈ پر جا کھڑے ہوئے تھے، پر بیٹی کی فکر ابھی بھی ستا رہی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ان دونوں نے اپنی پوری زندگی ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے اسے سزا دینے کے لیے، اس نے ان کی انمول چیز چھیننے کی کوشش کی ہے۔ وہ دونوں چیختی ہوئی بول رہی تھی، کون ہے تمہارا مالک؟ اس نے پھر سے کچھ پڑھا تھا، ہم نہیں بتا سکتے، تو ہٹ جا اس معاملے سے ورنہ جان سے جائے گا۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی، بلاؤ اپنے مالک کو ورنہ تم دونوں جان سے جاؤ گی۔ اس بابا نے اپنی ایک مٹھی بند کر لی تھی اور آنکھ کے اشارے سے اس کے ماں باپ کو کمرے سے بھیج دیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ بابا جی باہر آئے تھے اور آتے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، آپ لوگ کسی اور سے کروا لیں، پر میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو ورنہ تم لوگوں کی بیٹی نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہی وہ بابا وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا تھا، جس کی سانسیں پہلے سے پھولی ہوئی تھی۔ حیا کے والدین ایک دوسرے کے چہروں کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگے۔ دروازہ کھول کر ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اپنے ابو اور ماں جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اظہر اپنی بیوی کو اس کے مائکے لے کر گیا ہوا تھا۔ موسیٰ ماں جان کے گھٹنے پر سر رکھے سو رہا تھا، کیونکہ وہ رات والے حادثے سے ڈر گیا تھا۔ ہم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ سب کیا تھا؟ میں جانتی ہوں یہ سب مجھ سے جڑا ہوا ہے، پلیز بتائیں مجھے ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں دیکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ قصہ 12 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب تم 10 سال کی تھی۔ اس کے والدین نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ سب اسے بتانا پڑا تھا۔ 13 سال پہلے ذوفنون کے والد نے اسے 2 جنوں کو بے گناہ مار دینے کی وجہ سے اسے سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا تھا، اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ 2 سال تک اس ملک میں نہیں آ سکتا، اسے انسانی دنیا میں رہنا ہوگا۔ ذوفنون کا والد ایک اچھا جن تھا، تب اپنے ابا کے دیے گئے حکم کو پورا کرنے کے لیے اسے انسانی دنیا میں آنا پڑا۔ ذوفنون کے ساتھ ایک غلام ظرفان کو بھی بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ اس کا انسانی دنیا میں دل نہیں لگتا تھا، گھر کی بہت یاد آتی تھی اسے، حالانکہ اسے انسانی دنیا میں رہتے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔
وہ اپنا سارا دن کبھی کسی جانور کا روپ لے لیتا، تو کبھی بوڑھا ضعیف سا بن کے سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا، تو کبھی بچہ بن کر ان کے ساتھ کھیلنے لگتا، تو کبھی انہیں ڈراتا اور مارتا، اور ظرفان سارا دن اس کی دیکھ بھال کرنے میں لگا رہتا۔ ایک دن ظرفان کسی کام سے کوکاف کیا ہوا تھا۔ شدید گرمی تھی اس دن۔ وہ درخت پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی یہاں سے گزرے تو وہ اپنی اداسی کو بھگانے کا سماں کرے، لیکن صبح سے شام یہاں سورج اپنی ساری کرنیں اپنے اندر سموئے ڈوبنے کو تیار تھا۔ تبھی وہاں سے اسے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ غصے میں بیٹھا تھا کہ ظرفان ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ وہ آواز کا پیچھا کرنے لگا۔ اس کے ارادے خطرناک ہونے لگے تھے۔ وہ جلدی سے درخت پر سے اترا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ جلدی اسے وہ مل گیا جو زوروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ایک 7-8 سالہ بچی تھی جو درخت کی دوسری جانب درخت سے چمٹی کھڑی تھی اور اس پر چڑھنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے سامنے 3-4 گلی کے آوارہ کتے کھڑے تھے جو اس پہ بھونک رہے تھے اور اس پہ کسی بھی پل چپٹنے کو تیار تھے۔ اس بچی کے کپڑے درخت کے ساتھ رگڑ کھا کر جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اس کے ننگے پیروں پہ کیڑوں نے حملہ کر رکھا تھا۔ اس کے ننھے ننھے پاؤں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ زوفنون جو اسے مار کر اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کو تیار تھا، کچھ دیر کھڑا یہ ماجرا دیکھتا رہا، لیکن اچانک سے ان میں سے کتے نے اس پہ جھپٹنے کی کوشش کی، پر اس سے پہلے وہ اسے چیرتا پھاڑتا کسی نے آ کر اسے اپنے سے لگا کر اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔ پسینے اور آنسوؤں سے شرابور چہرہ اٹھا کر اس بچی نے اپنے محسن کو جب دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے صحیح سے دیکھ نہیں سکی۔ اسے بچانے والا اسے 5-6 انچ لمبا تھا اور اس کتے کی گردن تو بوچے کھڑا تھا۔ باقی سارے کتے اسے دیکھ کر بھاگ گئے تھے جو کچھ دیر اس پہ بھونکے تھے، لیکن جس کتے کی اس نے گردن تو بوچی ہوئی تھی وہ مر چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینک دیا اور پھر اس بچی کو اپنے سے الگ کیا جو اس سے چمٹے کھڑی تھی۔ اس بچی کی آنکھیں نیلی تھی اور اس کے بھورے بال جو اس کے کندھوں کو چھوتے تھے سارے بکھرے ہوئے تھے اور کچھ اس کے آنسوؤں سے گیلے چہرے پر چمٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ خوف بھی ٹپک رہا تھا۔ زوفنون کچھ پل اسے ساکت کھڑا اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جب ہوش آیا جلدی سے اس کے پیروں پہ کپڑے کی فوج کو جھٹکے سے اتار کر دور پھینکا اور بولا، تم ٹھیک تو ہو لڑکی؟ تمہیں ان کتوں نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس کے سوال پر اس بچی نے صرف نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت باہر نہیں ہونا چاہیے تھا تمہیں، وہ فکر سے بول رہا تھا۔ لہجہ اس قدر نرم تھا کہ وہ خود حیران تھا۔ میں کھو گئی ہوں، امی ابو نہیں مل رہے مجھے، وہ گم ہو گئے ہیں۔ وہ بات کرتے پھر سے اپنی مٹھیاں اپنی آنکھوں میں دے کر رونے لگی تھی۔ تم رو مت، میں تمہارا گھر ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سامنے پنچوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ اسے اچانک سے یاد آیا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، روتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ چند سیکنڈوں میں کافی سارا کھانا لے آیا اور سارا کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ چلو آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنی جلدی کھانا لے آئے؟ اور اتنا سارا کھانا کیوں؟ کیا اور بھی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں؟ وہ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا دیکھ کر حیرانگی اور معصومیت چہرے پر سجائے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، یہ تو بس ہم دونوں کے لیے ہے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہیں گھر نہیں جانا؟ رات تو ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور ڈالا تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح کا بچہ ہے، لیکن وہ گھر کیوں نہیں جا رہا؟ کیا تم بھی گم ہو گئے ہو؟ اسے لگا شاید وہ بھی اس کی طرح لاپتہ ہو گیا۔ نہیں، میں گم نہیں ہوا، میں ادھر قریب ہی رہتا ہوں۔ تم کھانا کھاؤ نا، تم تو کچھ کھا پی نہیں رہی۔ اس نے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زفنوں نے سارے برتن خالی کر دیے تھے۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ ایک انسان اتنا کھانا کیسے کھا سکتا ہے جو شاید 50 لوگوں کے لیے بھی زیادہ تھا۔ تم انسان کتنا کم کھاتے ہو؟ تم لوگ اتنے سے کھانے پہ کیسے زندہ رہ لیتے ہو؟ پتہ نہیں تم لوگوں کا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیسے انسان جی لیتے ہیں جبکہ وہ نہ ہونے کے
برابر کھاتے ہیں، تم بھی تو انسان ہی ہو۔ اس نے ناسمجھی مگر معصومیت سے بول دیا تھا، لیکن اس کے بولنے پہ ظفنون کو جھٹکا لگا تھا کہ وہ کیا بول گیا تھا۔ ہاں پر ہاں کے علاوہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ جانتا تھا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ اسے پھر سے اپنے والدین کی یاد ستانے لگی تھی۔ صبح جب تم اٹھو گی نا، تم اپنے گھر میں ہوگی، پر وعدہ کرو تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو گی۔ رکھوں گی نا۔ اس کی بات پر اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بچی دنیا جہان سے غافل ہو کر سو گئی تھی، اور وہ بچی کوئی اور نہیں مسفرہ تھی، جو اب اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ ظفنون اسے اپنے ساتھ درخت کے اوپر لے آیا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت منموہنے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انسان کتنے مختلف ہوتے ہیں نا ہم جنوں سے، اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ، لیکن ان کی زندگی بہت کم ہے۔ وہ اپنی ہی بات پہ تعصب سے سر ہلانے لگا تھا۔ وہ ساری رات اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا، اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے وہ اسے اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے والدین سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے۔ انہیں لگا تھا شاید اب ان کی بیٹی انہیں کبھی نہیں ملے گی، مگر جب تک اس کے ابو نماز کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اسے دیکھتے اس کے ابو پریشان حال اسے اٹھائے گھر کے اندر لے گئے۔ ان کے جاتے وہ بھی وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہاں سے شروع ہوئی تھی ظفنون کی جنونی محبت۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر روز مسفرہ سے ملنے آتا تھا۔ پہلے تو جب اس کے گھر والے آتے تو وہ چھپ جایا کرتا تھا، مگر بعد میں اس نے چھپنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسفرہ کو روز اپنے ساتھ لے جاتا، اس کے ساتھ گھومتا کھیلتا۔ اب تو اس نے اسے اسکول سے بھی لے جانا شروع کر دیا تھا۔ مسفرہ کے اسکول سے کمپلینٹس آنے لگی کہ مسفرہ کئی دنوں سے اسکول نہیں آ رہی۔ مسفرہ خود بھی اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ اس نے اپنی باقی سارے دوستوں سے ملنا ترک کر دیا تھا، بس اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس کے اسکول سے ملنے والی خبر پہ اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے ابو کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسے خود روز اسکول کے گیٹ پر چھوڑ کے آتا ہے، پھر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کے ابو نے اسے اسکول سے ہٹا کر دوسرے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا، مگر پھر وہی کا وہی۔ اس کی ماں جان بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی بیٹھی دیوار سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، کبھی دیوار پہ چڑھنے لگتی، کبھی بیٹھے بیٹھے سارے گھر کا کھانا اکیلے کھا جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ گھر پہ ملتی نہیں تھی۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا شاید اسے کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے، لیکن جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اسے کوئی بیماری نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تو انہیں شک ہوا کہ کہیں اسے کوئی دوسری مرض تو نہیں ہے۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی اور چھت سے اور دیواروں سے باتیں کرتی اور ہنستی رہتی، تو کبھی کبھی ان راتوں کو غائب ہو جاتی تھی۔ اس دوران موسیٰ بہت چھوٹا تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ ایک دن اس کے بابا گوشت لے کر آئے تو اس کی ماں جان نے گوشت پکانے کے لیے اسے دھو کر باؤل میں ڈال کر رکھ دیا، اور خود اس کے لیے پیاز اور لہسن بنانے لگ گئی۔ مسفرہ ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اب ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب انہیں کسی کے کھانا کھانے کی آواز آئی تو دیکھا کہ مسفرہ وہ کچا گوشت کھا رہی تھی جو انہوں نے دھو کر باؤل میں رکھا تھا۔ انہوں نے چینخیں مارنا شروع کر دی۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر ارشد صاحب اور اظہر بھاگتے ہوئے آئے، مگر مسفرہ کو اس طرح گوشت کھاتا دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو اس نے انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے سے زور سے ٹکرائے تھے۔ اظہر ڈر گیا تھا اور جلدی سے اپنی بھابھی کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ مسفرہ گھر آنے لگی تھی، اس کے اندر سے دو آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے گوشت کا باؤل اٹھایا اور کچن کی کھڑکی سے باہر چھلانگ مار دی۔ زبیدہ نے جلدی سے آ کر ارشد صاحب کو اٹھایا اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ارشد صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں اپنی تکلیف بھول گئی اور بیٹی کی فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ ان کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ انہوں نے مسفرہ کو کمرے میں بیڈ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ کھولو مجھے، میں نے کہا کھولو مجھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کھولو مجھے، تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔ وہ اپنا سارا زور ان رسیوں پر لگا رہی تھی۔ وہ رسیاں بھی بس ٹوٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا وجود بیڈ پہ مسلسل اچھل رہا تھا، کبھی سیدھا اور کبھی الٹا ہو رہا تھا۔ ہر دفعہ کی اگلی حرکت پر اس کی ماں جان کا دل ان کے سینے کی دیواروں پہ زوروں سے دستک دینے لگتا تھا جیسے اگلے ہی لمحے باہر آ کر گرے گا۔
وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے وجود کو اس طرح بار بار بیڈ پہ گرتے پڑتے دیکھ اس کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ شاید ابھی ان کی بیٹی ان سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ اندر آئے مولوی صاحب، یہ ہے میری بیٹی۔ تبھی دروازہ کھلتے اس کے ابو اپنے ہمراہ ایک مولوی صاحب کو اندر لے آئے تھے۔ پلیز مولوی صاحب کچھ کرے ورنہ میری بیٹی مر جائے گی۔ دیکھے کیسے اس کے وجود کو بار بار کوئی بیڈ پہ زور زور سے پٹک رہا ہے۔ اس کے ابو کی آواز بھر سی گئی تھی۔ پریشان مت ہو بیٹا، وہ جو بھی ہے تمہاری بیٹی کو صرف اس لیے تکلیف دے رہا ہے تاکہ تم لوگ کو ترس آ جائے اور تم اس کی رسیاں کھول دو، پر فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے کندھے کو تھپکایا تھا۔ اچھا تو اس چوہے کو لے کر آیا ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا؟ آج تک کبھی چوہا بلی کا کچھ بگاڑ پایا ہے کیا؟ مرے گا مرے گا تو۔ اسے دیکھتی زور زور سے ہنسنے لگی تھی، مگر اس کے اندر سے آتی مردانہ بھاری آواز میں وہ گرایا تھا اور ہنسا تھا۔ ابھی چوہے بلی کا کھیل شروع ہوا نہیں ہے، اس لیے پہلے سے بڑی بڑی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے بھی آگے سے ٹکر کا جواب دیا تھا۔ چلا جا یہاں سے ورنہ مرے گا۔ مسفرہ میرے ساتھ جائے گی، کوئی نہیں روک پائے گا مجھے، وہ دھمکانے کے انداز میں بولا تھا، کیونکہ مسفرہ کو تکلیف میں دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، کچھ تھا جو کٹ رہا تھا اس کے اندر۔ تم سب لوگ باہر چلے جاؤ اور جب تک میں دروازہ نہ کھولوں کوئی اندر نہ آئے۔ ان سب کو کمرے سے بھیجنے کے بعد مولوی صاحب نے ایک دائرہ بنایا اور کیل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے 2 سال ہو گئے تھے مسفرہ کے ساتھ رہتے۔ اس دوران نہ جانے وہ کتنی بابا اور مولوی لائے تھے، مگر ان میں سے ایک بھی مسفرہ کو ذوفنون سے الگ نہ کر پایا تھا۔ مولوی صاحب اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے اور ادھر ظرفان نے آ کر حاضری دی تھی۔ شہزادے آپ کو سردار واپس بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اب اس انسانی دنیا میں مزید نہیں رہ سکتے۔ 3 سال ہو گئے ہیں شہزادے آپ کو یہاں، انہوں نے مجھے یہاں آپ کو لینے بھیجا ہے۔ ظرفان اسے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چلنے کو تیار نہ تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی اب میری دنیا ہے، مجھے یہیں رہنا ہے مسفرہ کے ساتھ۔ وہ اسے چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ شہزادے ذوفنون سمجھنے کی کوشش کریں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ واپس چلیں۔ سردار بہت غصہ ہیں۔ ادھر وہ اپنا کام کر رہا تھا اور ادھر مولوی صاحب۔ دراصل ظرفان اور مولوی صاحب ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے تھے، اس لیے ظرفان اسے باتوں میں الجھا رہا تھا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے اور جو کام اسے دیا گیا تھا وہ پورا کر لے، کیونکہ مولوی کی مدد کے بغیر اسے یہاں سے وہ نہیں لے جا سکتا تھا۔ تمہارا کھیل اب ختم، چھوڑ دو اس بچی کو ورنہ مرو گے۔ مولوی صاحب نے اپنی مٹھی بند کر رکھی تھی اور مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے اس پر۔ نہیں نہیں، بند کرو اسے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بند کرو اسے۔ وہ اس کے وجود سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے مسفرہ کی مسلسل چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر کھڑے اس کے ماں باپ کے جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں کراہتے سن کر اس کی ماں جان سے رہا نہ گیا اور اس نے ابو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اندر چلی گئی۔ ان کے اندر جانے سے ان کا گھیرا ٹوٹ گیا تھا، مگر مولوی صاحب نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی بلکہ پڑھتے رہے۔ اس کی ماں جان اس کے دائیں ہاتھ کی جانب جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم لوگ غلط کر رہے ہو، میں نہیں چھوڑوں گا، میں واپس آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا اور مسفرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پر اگلی بار تم لوگ مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ مسفرہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے الگ ہونا پڑا تھا، مگر جاتے ہوئے وہ ان سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ آئے گا۔ مولوی صاحب نے اسے اسی کے ملک میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔